کا नामो निशान तक नहीं था। ना आटा महंगा था, ना चीनी महंगी थी, ना बिजली महंगी थी, ना गैस महंगी थी, ना दालें महंगी थी, ना गोश्त महंगा था। सब गरीबों के घर भी माशाल्लाह आबाद थे और बच्चे भी स्कूल जाते थे और घर में अपना रोज़गार भी था। लाखों लोग रोज़गार हासिल कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर हर साल। करोड़ों गुर्बत की लकीर से बाहर निकल रहे थे। तो मुल्क तो एक तरह का अल्हम्दुलिल्लाह भाग रहा था, आगे दौड़ रहा था तरक्की में, और खित्ते के बाकी ममालिक हमसे पीछे थे। आज सारा कुछ रिवर्स हो गया। IMF से हमने खुदा हाफिज कहा था अपने ज़माने में। बैठे ये डार साहब मेरे बाएं बैठे हुए हैं, ये खुद हैं उनको अपना खुदा हाफिज कहने वाले। अच्छा भाई, अब इंशाअल्लाह फिर जो है वो मिलेंगे, अभी फ़िलहाल हमें IMF की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना काम खुद चला रहे थे। कोई लोन हम अपना जो है ना अपने गैर मुल्की जो कर्जे थे वो वापस कर रहे थे। मुझे मालूम है कि इनको मालूम है कि हमने चीन का जो कर्जा वापस किया, लिया नहीं हमने कर्जा अपने ज़माने में, वापस किया। और अगर वो मोमेंटम चलता रहता तो आज हम अल्लाह के फजल करम से बहुत आगे होते। दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर भी हम बहुत आगे होते। 25 करोड़ का ये मुल्क है भाई, कोई ऐसे तो नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क हम उनमें हमारा पहले 10 मुल्कों में हमारा शुमार है। तो ये तो जो है ना वो इतना हमारे पास मैन पावर है। तो हम तो अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में वो काम कर सकते हैं जो कि आम तौर पे कौमें नहीं कर सकती। तो बस नज़र खा गई हमें। हम ख़ुद भी शायद अपने साथ इतने मुखलिस नहीं जितने कि हमें होना चाहिए था। और ये बात तो बिल्कुल सही है। तो नाइंसाफ़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, हम खामोशी के साथ बर्दाश्त कर जाते हैं, सह जाते हैं। तो ये भी तो किसी को पूछना चाहिए था ना कि एक वज़ीर-ए-आज़म सुबह वज़ीर-ए-आज़म है तो रात को भाई हाईजैकर कैसे बन गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये अपना बहुत अफसोसनाक हैं। और फिर आप में से पता नहीं कितने आज सुबह या कल आए होंगे हवाई जहाज़ पे, और कई बाय रोड मोटरवे से आए होंगे। तो पहले तो सड़कों पे आना बड़ा एक मुश्किल काम था, और आजकल तो जगह जगह आपको मोटरवेज मिलती हैं। तो आपके 10-10 घंटे के सफ़र जो हैं वो 5-5 घंटे के हो गए हैं, या उससे भी कम के हो गए हैं। अभी हमें आप ये बताएं कि हम अगर वहाँ से पेशावर से सक्खर तक हमने जो है वो मोटरवे बना दी, तो सक्खर से आगे हैदराबाद क्यों नहीं बनाई? एक सवाल का जवाब है जो मुझे पिछली हुकूमत से पूछना है। जो 2018 में हमें RTS बंद करवा के जो हुकूमत लाई गई थी, क्या वो एक मोटरवे भी नहीं बना सकी जो कि सक्खर से हैदराबाद? वो हमारे मंसूबे में मौजूद था वो। और अगर हमारी हुकूमत ना तोड़ी जाती तो 2020 में मोटरवे तैयार हो जाती। इसी तरह की 6 लेन राइट फ्रॉम इस्लामाबाद, फ्रॉम पेशावर टू हैदराबाद। तो ये किस चीज़ ने हमें इससे रोका? मुझे बताएं ना। अब हम तो खैर अल्लाह के फजल करम से मोटरवे भी बनाने वाले हैं, बिजली के कारखाने भी हमने लगाए हैं, हमने डैम भी बनाए हैं, हमने बलूचिस्तान की हाईवेज़ को और सड़कों को बनाया है, हमने सिंध में बनाया है, हमने हज़ारा मोटरवे बनाई है, हमने लवारी टनल चित्राल में जाके 50 अरब रुपए खर्च करके हमने टनल बनाई है। हमने पुराने
کراچی کے اندر گرین لائن بنائی ہے، یہ پنجاب میں میٹرو بس بنائی ہے، شہباز صاحب نے خود بنوائی ہیں، یہ لاہور کے اندر انہوں نے اورنج لائن بنائی ہے۔ بھئی کراچی میں کیا امر مانے ہے کہ کراچی کے اندر یہ ترقی کے کام کیوں نہیں ہوئے؟ ایک پینے کا پانی کا منصوبہ بھی جو ہے نا وہ بھی مکمل نہیں ہوا وہاں پہ۔ ہم نے جو گرین لائن لگائی ہے وہ گرین لائن سب کچھ تیار ہو گیا، لیکن جو بسیں تھی وہ نہیں آئیں بہت عرصے تک۔ تو یہ تو بھائی، اور پھر کس نے کراچی میں امن قائم کیا؟ دہشت گردی کو ختم کیا۔ تو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے جو کوئلہ سندھ کے اندر کوئلہ ہے، پچھلے 50 سال سے سن کے کان پک گئے تھے، لیکن سب کہتے ہی تھے، لگاتا کوئی نہیں تھا کوئی پروجیکٹ وہاں پہ۔ ہم نے اس کوئلے کی کان کو جا کے کوئلہ وہاں سے نکالا، ایک وہ پروجیکٹ، اس کوئلے کو پھر ہم بجلی میں ڈھالا اور آج وہاں بجلی بن رہی ہے۔ ہم نے عمل کر کے دکھایا۔ کراچی کے اندر جو ہے نا وہ جو ہمارا نیوکلیئر پاور پلانٹ لگایا 2200 میگا واٹ، کوئی چھوٹا پلانٹ نہیں ہے، 2200 میگا واٹ۔ تو کس نے یہ سارے کام کیے ہیں؟ اور ہمیں کہہ دیتے ہیں نواز شریف نے امن قائم کیا، نواز شریف نے امن قائم کیا، جب ووٹ کی باری آتی تو ووٹ کسی اور کو چلا جاتا ہے۔ یہ چترال والے بھی کہتے ہیں وہ جناب نواز شریف نے وہاں پہ لواری ٹنل بنائی ہے، نواز شریف نے بنائی ہے، جب وہاں پہ الیکشن ہوا تو ووٹ جماعت اسلامی کو چلا گیا۔ ٹنل ہم نے بنائی ہے تو ووٹ کسی اور کو جا رہا ہے۔ تو میں نے چترال والوں سے کہا میں آپ سے پوچھوں گا میں کہ آپ اپنا اس طرح کے کام کرتے ہیں، ٹنل مجھ سے بنواتے ہیں، ووٹ کسی اور کو دے دیتے ہیں، تو یہ تو بہت بری بات ہے۔ تو امن کراچی میں قائم ہم کریں اور ووٹ جائے کسی اور کو، یار یہ تو کوئی بات تو نہیں ہے۔ کراچی والوں ذرا گریبان میں جھانک کے دیکھو، اپنے دیکھو تو صحیح ذرا تھوڑا سا، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ اور ہم نے پورا خلوص کے ساتھ، محنت کے ساتھ ہم نے کام کیا۔ اور میرے ابھی ذہن میں ہے منصوبہ کراچی سے حیدرآباد، جو اس وقت ہم نے نیشنل ہائی وے کو موٹر وے میں بنا دیا ہے، میری نظر میں موٹر وے نہیں ہے وہ، وہاں ایک موٹر وے انشاءاللہ بنے گی کراچی سے حیدرآباد، اور وہ لاہور اسلام آباد سے بھی بہت بہتر بنے گی انشاءاللہ۔ شہباز صاحب سن رہے ہیں یہ بات، باقی بھی دائیں بائیں سن رہے ہیں، ابھی سے میں ان کو سنا رہا ہوں تاکہ پیسے تیار رکھیں۔ تو بھائی ہم تو ترقی والے لوگ ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم غریبوں کی ماشاءاللہ دکھ درد بانٹنے والے لوگ ہیں۔ غریبوں کے لیے ہم نہیں چاہتے کہ ملک میں کوئی مہنگائی ہو، آٹا دال مہنگا ہو، روٹی ہمارے زمانے میں 4 روپے کی تھی، آج 20 روپے کی ہے۔ یہ کوئی بات ہے یار کرنے والی؟ کوئی بات ہے؟ یہ اپنے ملک کو کہاں لے گئے ہم؟ یہ عوام کو بھوکا مارنا ہے ہم نے؟ جب یہ باتیں میری نظروں کے سامنے آتی ہیں، میرے دماغ میں آتی ہیں، تو میں تو بہت دکھی ہوتا ہوں کہ اب روٹی لوگ بیچارے کئی ایسے ہیں جو غریب ترس لوگ جو ہیں وہ روٹی پلانٹ لگائے، انہوں نے روٹیاں وہ مفت لوگوں کو بانٹتے ہیں۔ تو میں دیکھتا ہوں 100 خواتین لائنوں میں لگی ہوئی ہیں صرف 4 روٹیاں لینے کے لیے۔ یہ ہم نے اپنے ملک کا حال کر دیا ہے۔ تو بھائی ہم نے اپنے ملک کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، کلہاڑے مارے ہیں ہم نے، اور آئین قانون پہ عمل کیا کوئی نہیں ہے۔ کوئی اگر عمل قائم کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو بھی راستے سے ہٹاتے ہیں۔ ہم نے تو آئین قانون کو کبھی نہیں توڑا۔ میرے اوپر کوئی الزام نہیں ہے کہ میں نے کبھی اپنے قانون کو توڑا ہو، اپنے آئین کو توڑا ہو، یا پاکستان کے خلاف میں نے کوئی کام کیا ہو، پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کیا ہو۔ ہم نے ہمیشہ ان کی پاسداری کی ہے
اور آئین کی رکھوالی کی ہے, اور جو اسے ہٹے ہیں اس کا نوٹس لیا ہے, جس کی وجہ سے پھر سارا حملہ ہمارے اوپر ہی ہو جاتا ہے, تو اس کی سزا پھر ہمیں بھگتنی پڑتی ہے. حکومت سے زیادہ تو میں اتنے سال میں حکومت نہیں میں رہا جتنے سال میں ملک بدری میں رہا ہوں. جتنا وقت میں نے جیلوں میں گزارا ہے, جھوٹے مقدمات میں گزارا ہے, وہ مقدمے دیکھ کے ان کا کیا حشر ہوا ہے. ہائی کورٹ نے ان کو 2-3 پیشیوں میں نکال کے باہر مارا ہے کہ اس میں تو ہے ہی کچھ نہیں بھائی, کیوں سزا دی نواز شریف کو. مجھے ذرا بتائیں نا جی, یہ سب آخر ایک وزیر, میں کوئی اللہ معاف کرے کوئی کرمنل ریکارڈ میرا نہیں ہے, میں ملک کا وزیر اعظم تھا, وہاں اس عہدے سے ہٹا کے آپ نے مجھے جیل میں ڈالا, جھوٹے مقدمے کیے اور 150 پیشیاں بھگتی میں نے, ساتھ یہ بھی اس نے بھی, مریم نے بھی. ہم کون سے, ہم میں سے میرے بھائی اس کے بھی جھوٹے مقدمے بنے, یہ جو بیٹھے ہیں اس پہ جھوٹے مقدمے بنے, دائیں بائیں سب بیٹھے ہوئے ہیں. وہ دیکھ کر رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر تو پرچہ بنا دیا ہیروئن کا, سمگلنگ کا. اتنا جھوٹا پرچہ یار, خدا کا خوف کرو بھائی, کہ گاڑی سے نکلی ہے, ہیروئن نکلی ہے, کہاں ثبوت اس کا. وہ بھی جج نے اٹھا کے اس کو بھی باہر پھینکا مقدمے کو. مقدمہ بنانا ہے کوئی, یہ تو نہ بناؤ نا کہ ہم بھینس چوری کرنے والے تو ہم نظر نہیں آتے, بھینس چوری کا مقدمہ ہمارے خلاف بن رہا ہے. ہم تو وہ کبھی نہ بھینس چرائی ہے نہ کبھی ہم نے سوچا اس کے بارے میں. ان کو بھی ہیرون کا مقدمہ ڈال دیا بیچارے کے اوپر. بہرحال جی, میں آپ سب کا بڑا مشکور ہوں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.